मैं सबसे पहले हनीफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये किताब लिखी, क्योंकि बलोचों के आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है और कोई कहने वाला भी नहीं है, तो इनकी वजह से जी अब जिसमें मुनासिब हनीफ साहब has written this book, and I think he has done a favor to the Baloch as well, and the KLF has done a favor to provide a platform for raising this issue, which has been completely neglected by the media in general and by the society at large. Nobody seems to be listening to the anguished cry of the Baloch people, the missing people, their relatives, and all others who have suffered so far in the Baloch struggle. So today it's the book by Hanif Saab, the AHRCP report about the missing person, those who are not and those who are missing. So before starting, I think everybody knows Hanif Saab. I have my Farzana Majid. She is sister of Zakir Majid. He has been missing since last 3 years, and there's nothing has been done about it. There's been no closure to all the missing persons. The missing person phenomena is not a new one. It is usually believed that it is a new one, but it was on February 6, 1974, that Asadullah Mengal and his friend Ahmad Shah were picked up by the intelligence agencies, and they have never been heard of. And not only were they taken away, but there were my friends whom I knew personally. My friend Dilip Das, son of Air Commodore Mr. Balwant Das. There were my Murray friends, Bahar Khan, Shah Dost, Shafi Muhammad, and there were many others who were lost. The pain of for the persons whose relatives go missing is unimaginable for us. Unimaginable in the sense that 2 weeks back I had gone to meet, as I usually do when I come to Karachi. I went to meet Mrs. Das. She's 91 years old and has suffered a few strokes. The first question she asked me was, "How's my Johnny?" She used to call her son Johnny. After all these years, after all this time, she has simply not forgotten her son, and she still believes that he is alive. So for what happens and how it happens to the persons whose relatives go missing, it may be difficult for the society at large to imagine. And it's thanks to Hanif Saab that he has tried to put it forward so that this anguished cry of people may be heard. Before I start, I will ask Hanif Saab to say a few words. And everybody knows him, but I think introduction is a few words from him. मैं सहाफ़ी के तौर पे, मैं उर्दू में बात करूँ, मैं सहाफ़ी के तौर पे काम करता हूँ काफ़ी अरसे से, और आम तौर पे आपको जो ख़बरें देखने को मिलती हैं टीवी पे और अखबारों में, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई बैठे लोग फ़ैसला कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ छपनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं छपनी चाहिए, कि क्या अहम है, कि हमें क्या पता होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर हमें ना भी पता हो तो हमारी ज़िंदगियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ख़ुद ये लग रहा था कि हम लोग और हमारा मीडिया और मैं बाकी इदारों की और रियासत की बात करने से पहले मैं सबसे पहले मीडिया को और सहाफ़ियों को इसका के बारे में बात करना चाहूँगा कि वो ये फ़ैसला क्यों करते हैं कि ये चीज़ जो है ये अहम नहीं है, कि इसके बारे में
پتہ چلنا چاہیے, کہ اس کے بارے میں ٹی وی پہ خبر چلنی چاہیے. تالپور صاحب نے کہا کہ یہ پین جو ہے اور یہ جو اینگوش ہے ان لوگوں کا, یہ امیجن کرنا بہت مشکل ہے. ایک طریقے سے اس کو امیجن کرنا میرے خیال میں بہت زیادہ آسان ہے. وہ اس لیے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے بچے ہوں گے, وہ اسکول جاتے ہوں گے یا ٹیوشن پڑھنے جاتے ہوں گے. اگر وہ بچہ آپ کا یا میرا اگر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ فون آپ اس کو کرتے ہیں اور وہ فون نہیں اٹھاتا, اور اس کا استاد جو ہے وہ فون نہیں اٹھاتا, اور اسکول والے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو وہ بچہ چلا گیا آپ کا, رستے سے آپ کو کوئی خبر نہیں ملتی, تو 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ امیجن کریں کہ آپ کی حالت کیا ہوگی. اس کو بھی بھول جائیں. آپ میں سے بہت سارے رحم دل لوگ ہوں گے, آپ لوگ گھر میں کسی نے بلی رکھی ہوگی, کسی کو کتا پالنے کا شوق ہوگا. اگر کسی دن وہ گم ہو جائے تو آپ کو نیند نہیں آتی, گھر میں کھانا نہیں پکتا آپ کے. اب آپ یہی سوچئے کہ اگر ذاکر مجید جو ہے اس کو 3.5-4 سال پہلے اٹھایا گیا تھا, تو کیا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے بہن یا اس کے بھائی وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ایک نارمل صورتحال ہے, کہ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپنی چاہیے, یا کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ بریکنگ سٹوری آج یہ ہے کہ ذاکر مجید کو گھر سے گئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں یا 4 سال ہو گئے. تو یا تو ہم امیجن کرنا نہیں چاہتے پین, یا جو میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اس کو نہیں چاہتے کہ ہم امیجن کریں. اور میرا خیال ہے کہ یہی بات جو ہے زیادہ اہم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ کراچی کے عین مرکز میں پریس کلب کے سامنے قدیر بلوچ صاحب, فرزانہ مجید اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا کسی کا بیٹا غائب ہے, کسی کا بھائی غائب ہے, ان کی ہم کیوں یہ ایز اے سوسائٹی ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ نہیں, یہ نہ صرف یہ کہ ان کے بہن بھائی مسنگ ہیں بلکہ یہ لوگ بھی مسنگ ہیں, کہ ہم ان کو اپنی کہانی سے, اپنی زندگیوں سے بالکل خارج کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے صرف چونکہ میں بھی بچوں والا ہوں تو میں نے صرف یہ کوشش کی ہے فرزانہ بی بی سے بات کر کے, قدیر صاحب سے بات کر کے, اور کچھ اور لوگوں سے بات کر کے, کہ ایک کوشش کی جائے کہ کم از کم یہ جو ان کی زندگی کی کہانی ہے وہ کسی طریقے تک آپ تک پہنچ سکے, اور آپ کم از کم کوشش کریں کہ آپ امیجن کریں کہ اس طرح کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے, اس ملک میں اس طرح کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے, اور اس سوسائٹی میں اور اس میڈیا کے ساتھ اس طرح کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے. میرا نام فرزانہ مجید بلوچ ہے. میں ذاکر مجید بلوچ کی بہن ہوں, اور ذاکر مجید بلوچ کو 4 سال ہو رہے ہیں کہ وہ پاکستانی خفیہ اداروں کی حراست میں ہیں. میرے بھائی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کا سینئر وائس چیئرمین تھا, اور اس نے بلوچستان میں جاری ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی جو پامالی جاری ہے اس کے خلاف اس نے آواز بلند کی تھی. اس لیے جو ہے میرے بھائی کی آواز کو دبانے کے لیے اس کو جو ہے اٹھا کر لے کر گئے, اس کو بند کر دیا گیا. اور اس کی طرح اور سینکڑوں کارکن, بلوچ کارکن جو کہ بلوچ کے حقوق کی بات کرتے تھے, بلوچ قوم کی حقوق کی بات کرتے تھے, ان کو بھی ایسے اٹھا کر لے کر گئے ہیں. اور جو ہے مسخ شدہ لاشوں کی بات ہے, جس طرح 15,000 سے زائد
जो है बलोच इस वक्त लापता हैं और 700 से ज़ायद जो है मसख़शुदा लाशें मिल चुकी हैं और मसख़शुदा लाशें भी किस हालत में हैं आप लोग ख़ुद जो है पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग ख़ुद देख रहे हो कि जब वो जो है मिसिंग पर्सन बलोच लीडर्स को, बलोच कारकुन्स को जो है वो सियासी कारकुनों को उठा कर ले जाते हैं और जो है किस तरह जो है उनकी जो वापसी होती है, रिकवरी होती है, किस तरह जो है उनके फैमिलीज़ को उन्हें वापस दिया जाता है, वो किस हालत में होते हैं। आप लोगों ने ख़ुद जो है देखा होगा इंटरनेट पर, जो बलोचों ने ख़ुद शाया किया हुआ है। खैर इस बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अनीफ साहब, मोहम्मद अनीफ साहब का, मोहम्मद अली तालपुर साहब का, IMA साहब और मामा कदीर बलोच साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इस जद्दोजहद में जो है मेरा साथ दिया और मुझे सुना और जो है मुझे ये मौका दिया कि जो है आज बैठकर जो है मैं अपनी ज़िंदगी या जो है मेरे जैसे और भी जो बहनें हैं और माएँ हैं या जो है वालिदैन हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करूँ। आप आवाज़ सही है, हाँ आप ठीक ज़रूरी होगा। दिस इज़ ए लिटिल बुक अबाउट ए बिग प्रॉब्लम and it's not only the media that we are trying to awaken and question. We are questioning the whole society, the whole brutalized, dehumanized society, because we do not deal with human beings now, we deal with numbers. So many killed. I heard somebody saying in Karachi, it is a good day, only 10 persons killed, because yesterday 14 had been killed. So we are actually have stopped thinking about the people who are involved. These few stories are representative of hundreds of similar stories. We have watched these people demonstrate in Karachi, in Quetta, in Lahore, in Islamabad. They have been camping outside press clubs for months. We just don't bother to find out what is happening to them. They are citizens of Pakistan, and when somebody goes missing, what happens? When I went to Quetta in 2009, I saw an old man carrying the photograph of his son with a bag in his hand, copies of all the letters and petitions that he had been writing. I went back to Quetta in 2011. The old man was still there. The bag was still there. Only the photograph had become a bit jaded. But his pain increased day by day. His suffering increased day by day. We don't stop to find out who was this man. If 14,000 people are missing, or not so many, fewer people are missing, who are they? What is happening to them? What is happening to their kith and kin? Waiting, waiting, waiting. Even when they are told that they are no longer alive, they can't believe it. And about the person himself or herself, what is going on in his mind? What is the experience? How many wishes, aspirations, longings, yearnings? What is thinking of the jobs left undone, or the mission that he wants to carry out? A human being is an organism. It's not a figure, it's not a photograph, it's not an object. It's a living being, and when you silence a living being, confine him to a dungeon or a cell, and there is nobody to look after and nobody to find out. So we are very grateful that Muhammad Hanif agreed to visit Quetta with the Human Rights Commission of Pakistan mission, spent many days there, and then he tried to meet
as many people as he could. The problem is that many people are not yet prepared to speak because they live in fear that if they make their vows public, they are near and dear will never return. They are told by some officer, by senior officer, if you make any noise, your child will disappear. So keep quiet. So they keep quiet and they don't say. There are people who have suffered immensely and have been recovered. You ask them what has happened to them, they say, once is enough, please don't bother us. Don't say anything about us. It is better that we are forgotten and our names are struck off the list of people belonging to Pakistan. So, in this booklet, we are trying to present a macrocosmic view of a bigger tragedy. And the bigger tragedy is not of those people alone. It is a tragedy of all of us. Because in spite of us, this is happening. And we claim to be well informed, we claim to be influential, we claim to be able to do things, but we cannot do anything to get a single Baloch released out of prison where he has been confined without any reason. So this is an appeal to society in Pakistan that if you do not care about those who are missing moment today, tomorrow when you are missing, there will be nobody to sing for you. Thank you very much. I will say a few words about myself. I'm not a famous person like Hanif Saab or Rahman Saab. I'm a humble worker of Baloch struggle. I participated in from 1971 to 1991, and from those 13 years I stayed as a refugee with thousands of other Baloch in Afghanistan. I returned back in 1991, and now I write mostly about Baloch issues in Daily Times. And like they say, I am no longer physically able to go into the mountains. So as Mao said that war is continuation of politics by other means, I think writing is also continuation of war by other means. So I try to write and try to express the pain of the Baloch. And talking about mutilated bodies, Hanif Saab has written about Jalil Rekhi. Jalil Rekhi's father, his wife, his children are today in the audience here, and it's so painful for them to come and listen to this. But they want the society at large and the people to understand what they are undergoing. In his book, Hanif Saab has written that Sangat Sana, he had 28 bullet wounds in his body. Just imagine, how do they do it? Jalil Rekhi had 3 bullet wounds in and around his heart, apart from the tortures that he suffered. But there's a question that I would like to ask Rahman Saab, as Dr. Deen Muhammad's daughter asked, that why do they keep them for so many years in imprisonment and then they kill them and dump their bodies? Why do they do that? What's the reason behind that? You see, lots of people do many things to escape truth. They don't want the truth to be out. They don't want to be recognized for what they are doing. They destroy all evidence. And the victim of their torture and the victim of their oppression is the most significant and most important witness of their wrongdoings. So this is the only method they know to hide their atrocities, and that is what they do. Secondly, by the time they are through with their interrogation, so-called, and torture, and they forget sometimes. They throw a person in a cell and forget, and after many months they discover
that so and so is rotting in this prison cell. So and then they make up stories, and the stories are not believed. For instance, Dr. Sarki, he was kept in a cell for many months, And then where did he surface? He surfaced in Zoo. He was accused of hijacking the car in which the police had brought him to the court. So these are stories. Or somebody was arrested on a plane, and even the judges said that this is so badly concocted a story that the court acquitted him on the first hearing. So therefore they have no eligible or acceptable alibis, and therefore they kill them and matter is closed. And sir, would you say something? I think Rahman Sahib is absolutely right, but I think there is another aspect to it. They do it because they think they can do it. Right. That they can do it and they can get away with it. The culture of آپ لاہور میں رہتے ہیں, میرا بھی پنجاب سے تعلق ہے. میں صرف ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی لاہور سے 400 بچے اٹھا لے اور ان کو کسی سیل میں جا کے بند کر دے, جو بھی وہاں پہ چھاونی ہے, اور ان میں سے وہ سارے پڑھے لکھے, آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے جتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ بلوچستان کی مڈل کلاس ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کو ہر بندہ ملے گا جو یا تو اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ بات کر کے, بعض لوگ میڈیا والے کہ یہ سرداروں کا مسئلہ ہے یا فلانے کا مسئلہ ہے, اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے آپ جیسے ہمارے جیسے وہ لوگ ہیں. اگر اس طرح کے 400 لوگ بچے لاہور سے اٹھا کے ان کو 4 سال کے لیے غائب کر دیا جائے, تو جو غائب کرنے والے ہیں they know they can't get away with it. اگر جب پچھلا کو ہوا تھا مشرف کا ہمارے زمانے میں, تو نواز شریف کو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا, تو نواز شریف کے والد صاحب جو تھے میاں شریف صاحب, وہ فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ میں ریزسٹ کرتا ہوں, میں لڑتا ہوں اس کے خلاف, اور وہ جا کے اندرون لاہور میں قلعہ بند ہو جاتے, کہتے ہیں کہ چلو یہ گلیاں بند کرو اور دیکھتے ہیں کون اندر آتا ہے. تو میرا دل کہتا ہے کہ ہماری فوج میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اندرون لاہور شہر پہ ہیلی کاپٹر چلا سکے یا ٹینک چلا سکے. تو ایک جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک پاور کا جو لاجک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مارا جائے جس کو مار کے اس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہ جو آپ نے پوچھا, اور یہ ہر کوئی پوچھتا ہے, اور کہ اتنے سال رکھ کے اس کے بعد کیوں مارتے ہیں, اور اس کا صرف مجھے ایک لاجک سمجھ آتا ہے کہ مارنے والوں کو یہ یقین ہے, ان کو بالکل یہ یقین ہے کہ کوئی ان کو آ کے کبھی بھی نہیں پوچھے گا. جو سپریم کورٹ میں کوئٹہ میں ہیئرنگ چل رہی تھی, میں صرف بات ختم کروں گا, اس کے بعد فرزانہ مجید صاحبہ بات کریں گی. تو مجھے ایک تھوڑا سا کیجول ریمارک چیف جسٹس صاحب کا یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا وقت نہ آئے کہ کسی ایس ایچ او کو کسی کرنل سے جا کے سوال پوچھنا پڑے. اب اگر جو ملک کے سب سے بڑے ادارے ہیں ان کے ذہن میں یہ لائن موجود ہے کہ کرنل صاحب, اور وہ بھی اسی قوم کے ہمارے ہی لوگ ہیں, کہ اس سے جا کے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا, اور اگر ایسا وقت آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بہت برا وقت آ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سننے والے ہیں, یہ جو جن کی نوکری لگی ہوئی ہے کہ ان کو یہ ٹارچر کرنا ہے, انہیں بندے یہ اٹھانے ہیں, تو ان کو اس سے کتنا حوصلہ ملتا ہوگا کہ یار جو سب سے اوپر بیٹھے ہوئے انصاف دینے والے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کبھی کوئی مجھ سے آ کے یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے سنگت ثنا کو کیوں اٹھایا تھا, تم نے سمیر رند کو کیوں اٹھایا تھا, مجھے بتاؤ کہ ذاکر مجید کو تم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لاجک جس میں بالکل کمپلیٹ امیونٹی ہے, اور میرا خیال ہے سوسائٹی کا لاجک بھی یہی ہے کہ ہمارے بچے تو نہیں ہیں نا, کسی اور کے ہیں. سوری میں کچھ زیادہ بول گیا, فرزانہ سے بات. ایک کلچر آف امپیونٹی ہے, ان کو پتہ ہے, کیونکہ بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. بنگلہ دیش از
quite been forgotten. سب بھلا دیا ہے, سب نے بھلا دیا ہے, کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. اس کو ایک ریئل اسٹیٹ کے پیس سے سمجھا گیا تھا, وہ گیا. اٹ وازنٹ مچ آف اے ٹریجڈی کہ تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا چلا جائے. لوگوں کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اور مجھے خطرہ ہے کہ مطلب یہ حنیف صاحب کی کتاب کو بھی کبھی کہیں ISPR یہ نہ کہے کہ اٹ از اے پیک آف لائز. یہ دیٹس واٹ دے بین, جو بھی رپورٹ شائع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اٹس اے پیک آف لائز. آئی ہوپ دے ڈونٹ کال اٹ اے پیک آف لائز. ان سے سوال پوچھنے کا, آئی ایم quite upset کہ what should I ask her? Her brother is missing since last 3 years. And I hope I don't ask an insensitive question of her. But she's here, she will tell us. میں فرزانہ سے پوچھتا ہوں. میری پہلے فرزانہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے, اور جیسا رحمان صاحب نے اس میں لکھا بھی ہے کہ دس از دا موسٹ ڈگنیفائڈ پروٹیسٹ ان پاکستان's history. What Qadir Baloch Saab has been leading is the most dignified, most civilized protest that you will ever find anywhere in the world. اور مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ میڈیا قدیر صاحب کو اس لیے نہیں دکھاتا کہ قدیر صاحب میڈیا کے لیے اپنا آنسو بہانے کو تیار نہیں ہے. وہ میڈیا پہ آ کے روئیں گے نہیں, تسلی سے, سکون سے, لاجک کے ساتھ ڈاکومنٹ دکھا کے آپ کو بات کریں گے. لیکن فرزانہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیا جو ہے اور باقی سوسائٹی جو ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں, وہ آپ کا ساتھ دینے پہ, اس مسئلے پہ کیوں نہیں تیار؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے بلوچستان میں جو عوامی سپورٹ ہے وہ مجھے بالکل ہے. میں یہاں تک پہنچی ہوں, جو ہے میرے جو بلوچ قوم کی جو سپورٹ ہے میرے ساتھ, میں ان کی جو ہے مدد سے, ان کی سپورٹ سے میں جو ہے اپنے احتجاج کو میں نے اور ماما قدیر نے جو ہے اتنا طویل بنایا ہوا ہے. ہاں, میڈیا کی اگر بات ہے, میڈیا کی بھی کئی مجبوریاں ہیں. شاید ایک تو جو ہے انہیں ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں, شاید جو ہے وہ اپنے جو ہے فرض کے ساتھ ایماندار نہیں ہے. میں جو ہے ایسے نہیں کہہ رہی ہوں ان کو کہ جو ہے وہ لوگ جذباتی انداز میں یا نہیں, یا ہو سکتا ہے نہیں, بلکہ کنفرم ہے جو ہے ان کو جو ہے منع کیا گیا ہے. جو خفیہ ادارے والے ہیں, جو ہے جو ISPR اور یہ جو کینٹ والے ہیں, یہ لوگ جو ہے انہیں منع کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے ہم لوگوں نے میڈیا والوں کو بھی بتایا ہے کہ بھئی کیوں آپ لوگ جو ہے آ کر انٹرویوز لیتے ہو, پھر بعد میں جو ہے انہیں نشر کیوں نہیں کرتے ہو. تو وہ ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ بہن ہم لوگ جو ہے آتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے, لیکن جو ہے سب سے پہلے یہ جو ہے ہمارے جو ویڈیوز ہیں یا جو ہے ہم لوگ جو نیوز پیپر میں جو لکھتے ہیں, یہ سب سے پہلے جو ہے خفیہ اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کے سامنے جاتے ہیں, پھر ان کی اجازت سے جو ہے یہ نشر ہو سکتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے جو ہے خفیہ ادارے والے کہاں جو ہے یہ قبول کرتے ہیں, یا جو ہے دنیا کے سامنے خود کو بدنام انہیں کیسے ہونے دیں گے. اس لیے جو ہے وہ لوگ میڈیا کو, انہوں نے میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے, میڈیا والوں کو جو ہے تھریٹ کرتے ہیں. ایون میڈیا والوں کو جو ہے مارا بھی جا چکا ہے. مجھے اب یاد نہیں, بلوچستان میں بہت سارے صحافی مارے بھی جا چکے ہیں. ہاں, اور بلوچستان کے جو ہے حالات بھی آپ سب کے سامنے ہیں. آج صرف جو ہے میڈیا کی جو میڈیا جو ہے وہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جو ہے اس کو چھپا رہے ہیں, اور میڈیا پر جو ہے پابندی لگائی ہوئی ہے انہوں نے. ایون انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ لوگ بھی جو ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہاں پر جو ہے آنے نہیں دیا جاتا. ابھی دیکھیں آپ جو ہے بلوچستان جنگی حالت میں ہے. ابھی جو ہے چند دن پہلے جو ہے مستونگ میں جو آپریشن ہوئے تھے, وہاں پر جو ہے کیسے جو ہے عورتوں اور بچوں پر, بوڑھوں پر جو ہے انہوں نے تشدد کیا تھا. مشقے کا جو ہے فوجی آپریشن جو ہے ابھی 2012 میں دسمبر میں ہوا تھا, وہ جو ہے ساری دنیا کے سامنے ہے. وہاں پر جو ہے کیسے جو ہے انہوں نے بمبارمنٹ کی, اچانک جو ہے صبح کو جو ہے 4 بجے کے ٹائم اندھیرے میں اچانک جو ہے لوگ آ کر جو ہے بمبارمنٹ, انہوں نے ہیلی کاپٹروں میں جو ہے گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ بمبارمنٹ انہوں نے شروع کی. وہاں پہ جو ہے جتنے بھی لوگ تھے, جانور تھے, وہ سب جو ہے بمبارمنٹ میں ختم ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بختی جو ہے
سب کے سامنے انٹرنیٹ پر جو ہے, اگر آپ لوگ بلوچوں کا میڈیا تو خیر نہیں دکھا رہا, لیکن اگر آپ لوگ جو ہے فیس بک پر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, اور جو ہے کون ظلم کر رہا ہے, اور جو ہے کون جو ہے. میرے پاس جو ہے ابھی ہم لوگ ایسے ہو گئے, ہم لوگ جو ہے نہ جانے کیا بات ہے, ہم لوگ جو ہے باتوں میں ابھی ہم لوگ بیان کر نہیں سکتے, ابھی حالات ہمارے بالکل بدل چکے ہیں. اس جو ہے ریاست نے خود جو ہے ہم لوگوں کو ایسے کر رکھا ہے, یہ جو ہماری جو انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے, جو جبر اور ظلم اور آپریشنز وہاں پہ ہو رہے ہیں, بلوچستان کے جو رہنے والے لوگ ہیں, جو بلوچ قوم بلوچستان میں جو آباد ہیں, وہ جو ہے ٹوٹلی وہ بدل چکے ہیں. ابھی جو ہے وہاں پر جو الیکشن کے نام پر جو وہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پر الیکشن کر رہے ہیں, عوام جو ہے ٹوٹلی الیکشن کے بائیکاٹ ہے, کوئی الیکشن کو نہیں مان رہا کہ یہ کیا الیکشن ہے. ایک طرف جو ہے ہم لوگوں کو مارتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آ کر جو ہے الیکشن کا ڈرامہ رچاتے ہیں. تو ابھی جو ہے اپنی الیکشن کے راستے کو ہموار بنانے کے لیے وہ لوگ جو ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے اپنی فوجی آپریشنز تیز کر دیے, عوام کو جو ہے وہ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے خاموش ہو جاؤ, ان کی آواز کو دبا رہے ہیں. اور زبردستی جو انہوں نے قبضہ رکھا ہوا ہے, جو استحصال کا شکار رکھا ہوا ہے بلوچ قوم کو, وہ زبردستی جو ہے اپنا وہی طریقہ کار جو ہے وہاں پر تھوپنا چاہتے ہیں, وہی طریقہ کار جو ہے رکھنا چاہتے ہیں. باقی جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور ابھی تک ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر موقع ملا اور بھی جو ہے ہم لوگ بات کریں گے. مجھے دو باتیں آپ سب سے خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اس کتاب کی کاپیاں لبرٹی اسٹال پہ موجود ہیں, سب جو لینا چاہیں وہاں سے حاصل کر لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈس اپیئرنسز ہیں یا مسنگ پرسنز ہیں, یہ ایک بڑی چیز کا شاخسانہ ہے. تو یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے ہمدردی کریں کہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ گھر آ جائیں اور بڑا اچھا ہو جائے اور ایسا نہیں, بلکہ یہ بلوچستان کے عوام کے جو سیاسی اور سماجی حقوق کی سے جو محرومی ہے اور جو ان کے حقوق تلف کیے گئے ہیں مسلسل, یہ اس بڑی جد و جہد کا حصہ ہے جس کی سزا کے طور پہ اور جس کو پنشمنٹ کے طور پہ وہاں کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, وہاں کے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے. اس لیے صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ہمدردی کریں ان لوگوں کے ساتھ اور ان کے بات سنیں, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بلوچستان کے عوام کے جو سیاسی اور اقتصادی اور سماجی حقوق ہیں وہ اس کے لیے بھی آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی, اور آپ کو سمجھنا ہوگا, کم از کم آپ ان سے واقف تو ہو جائیں, ان کو سمجھ تو لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ میڈیا یہ ہے ویلکم ایکس کی ایک جی کوٹیشن ہے جی کہ if you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing. Malcolm X said it long ago and it's true, still true today. اور احسانullah TTP کا جو ہے اسپوکس پرسن, وہ میڈیا پر سب میڈیا پر اس کو بیان آتا ہے, لیکن بلوچوں کے بیانوں پر, بلوچ کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیانوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اگر یہ بات کریں گے, جیسے IRA پر لگائی تھی انگلینڈ میں, BBC والوں نے پابندی کہ اپنی زبان سے نہیں, لیکن مطلب ایکٹر ان کی باتیں پڑھیں گے. یہاں پر تو ایکٹرز کو بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں. تو اصل میں اب میں ایک چھوٹا سا ایک پیراگراف, وہ یہاں پہ شاید نہیں آئے, نصر اللہ بنگلزئی ہیں, وہ اپنا جو تنظیم ہے وائس آف مسنگ بلوچ پرسنز کے وہ چیئر پرسن ہیں, وہ بھی کالج میں پڑھتے تھے. جس طرح سے میں تعارف پوری طرح سے نہیں کروا سکا, فرزانہ جو ہیں کوئٹہ یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجی میں ایم فل کر رہی تھیں. جب ذاکر کو اٹھایا گیا ہے تو اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ ان کی پڑھائی بھی ختم اور ان کی زندگی جو ہے وہ صرف پروٹیسٹ کرتے ہوئے اور اپنے بھائی کی واپسی کی اس میں اسٹرگل میں گزر رہی ہے. تو اسی طرح سے نصر اللہ کے چچا کو علی کو اٹھا کے لے گئے تھے, اور اس کو تو اب میرا خیال ہے 12-13 سال جو ہے ہونے والے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا, کیونکہ وہ 12-13 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں.
تو ان کی کچھ ملاقات کروائی گئی فوجی حکام سے, تو اس کا انہوں نے مجھے تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی جو اس میں شامل ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. There are many ways a man can die. Nasrullah Bangalzai, a 29-year-old former student of Quetta Degree College, told a certain Colonel Zafar of the military intelligence. ویسے یہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی والوں کے سب کے تقریباً آدھوں کے نام ظفر ہوتے ہیں اور باقیوں کے نام سجاد ہوتے ہیں. I don't know for some strange reason why they. Nasrullah had been campaigning for the release of his missing uncle Ali Asghar Bangalzai, and after 5 years of court appeals, protests and desperate lobbying, he was invited to a meeting with a group of MI officers in Quetta cantonment. There were 7 or 8 other officers in the meeting, all majors and captains. If my uncle is alive, I am not going to give up. Nobody can abandon their man like that. Maybe my uncle died of natural causes. Maybe you tortured him to death. All I want from you is that you take me to his grave. I'll dig it up. I'll identify him. I'll offer my prayers and then never bother you guys again. This is from somebody whose uncle has been missing for 12 years. میرا خیال ہے باقی کوئی سوال پوچھنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں. علی اصغر کا قصور یہ تھا کہ وہ خیر بخش خان مری کی پارٹی میں تھے. جی, صرف یہ قصور تھا. اور وہ ٹیلر تھے, اپنی ان کی دکان تھی اور اپنا ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے, لیکن ساتھ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کارکن تھے. تو anybody wants to ask a question of جی please. یہ مائکس بیٹا, مائک. رفیق کھوسا فرام بلوچستان. بلوچستان میں مسنگ پرسن بہت بڑا انسانی المیہ ہے. چونکہ میرا تعلق بھی مسنگ پرسن خاندان سے ہے, میں خود اٹھایا گیا, دو ہفتے ان کی کسٹڈی میں رہا. بچپن میں ایک ناول پڑھا تھا, ذلتوں کے مارے لوگ, لیکن وہاں نہ صرف ذلتوں کے مارے لوگ بھی دیکھے اور اس ذلت سے میں خود بھی آشنا ہوا. میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہتا ہوں, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسنگ پرسن کو کون اغوا کرتا ہے, ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے, ان کو کہاں رکھا جاتا ہے, ہم حاضر ہیں. آپ اگر مجھے بلائیں سپریم کورٹ میں وہ جگہ بھی دکھانے کو تیار ہوں اور ان لوگوں کی نشاندہی بھی کرنے کو تیار ہوں. بڑی مہربانی. I would like to ask Mr. Talpur, in the middle classes and upper classes of Pakistan, parties like Tehreek-e-Insaf and Mr. Imran Khan are becoming very popular. Why is it that they want to do a dharna on every political act except dharna on the missing persons of Balochistan, and an issue that is likely to further break up this country? And all this missing persons are not going to be limited to just Balochistan. No, not they are now coming to Karachi, and one day they'll go to Lahore and Islamabad too. So why is it that people like Imran Khan cannot see that? I think they would better answer, Imran himself would answer it in a better way, but I think it's they don't want to tread on the toes which are very sensitive. The consequences of اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے سرکار. وہ میر تقی میر کا شعر ہے کہ بے پرواہی درویشی کی
تھوڑی تھوڑی تباہی جبکہ فقیری کے اوپر میں خرچ بڑی سی دولت کی. یہ فقیری کے لیے بڑی دولت خرچ کرنی پڑتی ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو پے دیٹ پرائز. یہ اپنا اکبر زیدی صاحب کو کوئی مائک دے بیٹا. ہاں میں ناصر منصور میرا نام ہے اور میں ٹریڈ یونین ایکٹیوسٹ ہوں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. میرا حنیف صاحب سے سوال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت سارا ہم سارے جو ایکٹیوسٹ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کی ریاست کیا کر رہی ہے. اس کے جواب کے اندر بلوچستان کے اندر ایک لبریشن موومنٹ ہے. بالکل اس لبریشن موومنٹ کے ساتھ اگر ہم ریشنل ہیں, ہم ترقی پسند ہیں, ہم ڈیموکریٹ ہیں, تو ہمیں کھل کے اپنا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اس لبریشن موومنٹ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے کہ ریاست جو کچھ کر رہی ہے پاکستان کی, اس کے جواب میں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اصل مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر آپ بتائیے. مارکس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ زمانے کی جو تشریح ہے یہ اصل مسئلہ نہیں ہے, دانشور کا کام یہ ہے کہ اس کو بدلا کیسے جائے. یہ ریاست کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بدلنے کے لیے دانشور کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اور بلوچستان میں جو کچھ بلوچوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر بینگ دانشور آپ ان کی لبریشن موومنٹ کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کی لبریشن موومنٹ جو ہے بالکل جسٹیفائڈ ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب شہریوں کو آزادی ملنی چاہیے. سب سے پہلے تو پنجابیوں کو خود اپنی آزادی حاصل کرنی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کبھی ہم سندھ کو سیپریٹسٹ کہتے ہیں, کبھی بلوچستان کو سیپریٹسٹ کہتے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو پاکستان میں اینٹی ہے سیپریٹسٹ وہ پنجاب خود ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی اگر ان کا یہ ایمبیشن پورا ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائیں تو شاید باقیوں کی جان بھی جو ہے ہم سب کی تھوڑی ہماری زندگی تھوڑی آسان ہو جائے. Can I make a comment on this? Can I? پلیز. دیکھیں مجھے یہ کہنا ہے سب سے پہلے تو حنیف آئی وانٹ ٹو ریئلی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ تمہاری نسل کے اس نسل کے یہ لوگ جو کہ آج آواز اٹھا رہے ہیں دے آر دا ہوپ آف دس سوسائٹی, کیونکہ پہلے کوئی بھی آواز اٹھانے والا اس سلسلے میں نہیں تھا. پاکستان کی ریاست جس کے بارے میں ابھی کچھ بات بھی کہی گئی ہے, ابتدا سے جن لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گئی انہوں نے اس کا جو بنایا a very big mistake was committed, جو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ اس کو ہر طرح کی سیکٹیرین, ریلیجس, ایتھنک, لنگوسٹک, اس کو ایک فیڈریشن کی طرح ہی چلایا جا سکتا تھا, جبکہ اس پر ایک یونیٹری سسٹم تھوپنے کی مسلسل کوشش کی گئی ہے. اور جن لوگوں کے ہاتھ میں جا پڑا انہوں نے اپنا بس ایک کشمیر کا تو ایک بہانہ بنا لیا, اور باقی کے ملک کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کیا گیا جیسے کہ یعنی کہ بس جوتا پالش کرنے والے لوگ ہیں, اور اب تو اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ کا بھی نام دے دیا. ناؤ از دا ٹائم جب کہ چیزیں کچھ بہتر بنائی جا سکتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. جس چیز کو ہم لبریشن موومنٹ کہہ رہے ہیں, جو بلوچستان کا ایک حصہ تو اور یہ ظلم بلوچستان میں کب سے ہو رہا ہے؟ مشرف کے بہت ساری ISI کے ساتھ مشرف کے زمانے میں تو MI نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے ہیں, اور انہوں نے جو ہے بلوچ لڑکوں کو اٹھا کر اور ان کی لاشوں کو مسخ کر کے پھینکا ہے. مگر میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں سندھ میں بھی اسی طرح ہوا. ایک GA سندھ ترقی پسند محاذ کے ایک لڑکے کو اٹھایا گیا اور پھر اس کی لاش دوسرے دن, یہ چند مہینوں پہلے کا واقعہ ہے, لاش واپس کی گئی تھی. اس سے پہلے اسی طرح سندھ کے ایک لیڈر کو GA سندھ ترقی پسند محاذ کا ہی تھا, تو غالباً اس کو زہر دیا گیا تھا. اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گی کراچی کے اندر جو آرمی آپریشن ہوا تھا اس کے اندر جو لڑکے اٹھائے گئے تھے ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں, ہڈیاں پسلیاں توڑ کر ان کو پھینک دیا گیا ایک منٹ فہمیدہ, بہت شکریہ. میں
تھوڑا سا ایک جواب دے سکوں آپ کی بات؟ تو بس پھر یہی بس صرف یہ کہ بہت سب سے آسان کام دنیا کا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ یہ سارا کچھ ISI اور MI کر رہی ہے اور کسی اور کا کوئی قصور نہیں. سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے. میرا خیال ہے آپ لوگ جو سارے کے سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس میں جو تشدد کر رہا ہوتا ہے, جو ٹارچر کر رہا ہوتا ہے, اس کا ہاتھ اکیلا نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں, ہمارا میڈیا اس میں شامل ہے, ہمارے سیٹھ جو بلوچستان سے 60 سال سے اس کو کھا کے جو اپنا جنہوں نے ایمپائرز بنائی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ ہمیں یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اکبر زیدی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پینل سے کہ جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے, ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں, وہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ بھی ہے, اور آپ لوگوں نے سب نے مل کر کہا ہے کہ اس میں اسٹیٹ کے ادارے ملوث ہیں اور غالباً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ہے جس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. وہ ہر دوسرے دن, ہر 2 مہینے کے بعد کوئی 100 150 ہزارہ مارے جاتے ہیں, ان کو بالکل سامنے قتل کر دیا جاتا ہے. آپ لوگ سب جو بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ایک ضروری یہ بھی ہوتا ہے, اس کو بھی آپ کو اس کا حصہ بنانا چاہیے. اس میں بھی ریاست کے ادارے براہ راست اور بالواسطہ اس میں بالکل سب کو معلوم ہے کہ کون کون کر رہا ہے, ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ جہاں تک مسنگ پرسنس کی جد و جہد کا ایک مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو رہ رہے ہیں ان کا بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو بھی چھیڑنے کی ضرورت ہے. شکریہ. جی بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں ایک گزارش کروں, میں اصل میں بلوچوں پر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے, جیسے صاحب نے کہا, مطلب بلوچوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو ہندوستان یا افغانستان یا فلاں ملک جیسے ضرورت محسوس کرتے ہیں ان کا نام لے لیتے ہیں کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو رہ گیا تھا میرے سے سوال پوچھنا کہ آخر ان کو کون سپورٹ کرتا ہے جو ہزاراز کو مارتے ہیں اور سیکٹیرین مطلب کلنگز کرتے ہیں, ان کو کون سپورٹ کرتا ہے؟ یہ تو مطلب بات کوئی بتاتا ہی نہیں ہمیں. رحمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے کمیشن نے خاصی تفصیل سے اس مسئلے کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کریں گے, لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ توجہ تھی اس مرکزی نقطے سے ہٹ کے تھوڑا سا دیکھ سکیں. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اب مسنگ پرسنز دوسرے علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں پچھلے سال بڑی تعداد میں لوگ غائب کیے گئے, وہاں پہ بھی اب لاشیں پھینکی جا رہی تھیں. تو لیکن کیونکہ یہ مسئلہ بلوچستان سے 2004 سے شروع ہوا اور اس پہ بڑی زیادہ اس میں تشویش کی بات تھی, اس کے کئی پہلو ڈیولپ ہو گئے, اس لیے ہم نے اس پبلیکیشن میں صرف اسی پہ توجہ رکھی ہے, اور جو دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بھی یقیناً کہا جا سکے. یہ بہت سارے مسائل اس میں جو سامنے آتے ہیں, وہ بلوچستان کو اگر ہم پورے بلوچستان کا احاطہ کریں تو وہاں اور بھی پہلو ہیں سیاسی محرومیوں کے اور سماجی محرومیوں کے. تو میں صرف ایک اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا, پچھلے دنوں یہاں پہ پاس ہی اپنا وہ انڈس ویلی اسکول ہے, تو اس میں اتفاق سے بہت سارے ہزارہ بچے جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو انہوں نے ایک آرگنائز کیا تھا اسی طرح کا ایونٹ کہ آ کے اپنے ایک پروفیسر صاحب کو بلایا تھا اور کچھ 2-3 لوگ تھے کہ اس پہ بات کریں کہ یہ ہزارہ مسئلہ جو ہے, تو ایک اس میں بھی مسنگ پرسنس کے مسئلے میں بھی اور ہزارہ کے مسئلے میں بھی ہم نے ایک آہستہ آہستہ ہمارا ایک اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہم نے ایک رویہ بنا لیا ہے کہ ایک جرم ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ جرم کسی نے کیا ہے. ہم لوگوں نے یہ رویہ بنا لیا ہے میڈیا میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی اور پولیٹکس میں بھی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جرم کس نے کیا ہے. تو وہاں پہ 150 بچے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ہزارہ کو بالخصوص اور پاکستان میں جنرل جو شیعہ مارے جاتے ہیں اور 30 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مارے جا رہے ہیں, تو ان کو کون مارتا ہے آپ کے خیال میں کسی کو؟ تو 150 میں سے صرف 3 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا.
انہیں پتا تھا. اب یہ ایسا جرم ہے کہ جو کرنے والے بالکل سینے پہ ہاتھ ٹھونک کے کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے, ہم ماریں گے اور ہم اور ماریں گے. اس کے باوجود ہم نے ایک اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہم مارنے والے کا نام نہیں لے سکتے. ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ, ان لوگ, نامعلوم افراد نے نامعلوم افراد کو اٹھا کے نامعلوم مقام پہ لے گئے اور ان کے ساتھ کچھ نامعلوم کام کر دیا. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جس کو اٹھایا ہے اس کا نام بھی پتا ہے, جس نے اٹھایا ہے اس کا نام میں نے جیسے کہا تھا یا ظفر ہوگا یا سجاد ہوگا, تیسری اس میں کوئی گنجائش زیادہ رکھی نہیں ہوئی. وہ انہوں نے بتایا ہے بھائی نے کہ وہ جا کے دکھا بھی دیں گے کہ کس جگہ پہ رکھتے ہیں. تو ہمیں کم از کم یہ پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. میرا نام ستار زنگی جو ہے, میں ایک میرے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ بلوچ جو ہیں ان کی ایک موومنٹ ہے, ان کے ساتھ بہت ریاست نے ظلم کیا ہے, مگر یہ ہے کہ کب تک ہم لوگ ڈیمانڈ میں, محمد علی صاحب جی کتنا ٹائم سوری پلیز. ہم لوگ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, ریاست نے بہت ظلم کیا ہے, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ میں ہم لوگ کلیئر نہیں ہیں. میں ایک لگتا ہے کہ بلوچستان کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے, پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے, وہ اب تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ ضیاء نے کہا کہ ہم بلوچوں کو قومی دھارا میں لائیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری پاکٹ میں, ہم لوگ ان کو قومی دھارا میں لائیں گے. جب یہ بات ہوگی قومی دھارا میں لائیں گے, یہ جو ایک شہادتیں ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, پھر کیا وہ موومنٹ زیرو سے اسٹارٹ ہوگی؟ محمد علی میرے سے ٹائم کا فقدان ہے. میرا خیال ہے یہ میں ایک نظم ہے ولیم ارنسٹ ہینلے کی. He was from 1849 to 1903. Out of the night that covers me, Invictus. It will be it is dedicated to the Baloch missing, the Baloch who are fighting, the Baloch who have struggled so far, and Baloch political jo attitude hona chahiye. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horrors of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged the punishment's scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Thank you. آخری میں آئی تھنک فرزانہ آخری. میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے, وہ جو ہے جو سارے تمام لاپتہ افراد ہیں, بلوچ لاپتہ افراد ہیں بلوچستان میں, وہ جو ہے سارے سیاسی کارکن ہیں, اور جو ہے ان سب کا جو ہے کاز وہ لوگ جو ہے بلوچستان میں جو قبضہ گیریت ہے وہ لوگ اس کے خلاف اٹھیں, اور آزادی کی پاداش میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اس کی حمایت کر رہے تھے. اس لیے جو ہے ان کو اٹھا کر لے کر گئے, اور جو ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی, اور تاحال ان کی حراست میں ہزاروں افراد, بلوچ افراد اور سینکڑوں بلوچ سیاسی کارکن جو ہے خفیہ اداروں کی حراست میں ہیں. اور جو ہے ہم لوگ تو جو ہے ابھی ظاہری بات ہے, ہم لوگ پاکستان کو تو اپیل کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سپریم کورٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جسٹس جاوید اقبال نے جو کیا, چودھری افتخار چودھری کی کسی نے نہیں سنی. تو ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے اپیل جو ہے انٹرنیشنل جو اقوام متحدہ ہے اور جو ہے عالمی جو ادارے ہیں جو ہے ہم لوگ ان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے جو بلوچ مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے اور جو ہے بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان سب کو انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ہے انصاف دے بلوچوں کو, اور بلوچستان میں جو جاری ظلم و بربریت فوجی آپریشن ہے جو ہے ان کا سختی سے نوٹس لے, اور صرف جو ہے وہ لکھنے تک محدود نہیں رہیں, یا جو ہے یا وہ صرف پاکستان کو یہ نہیں کہ وہاں پر جو ہے یہ جو ہے دہشت گردی تم کر رہے وہ بند کرو بلوچستان میں, بلکہ جو ہے عملاً اقوام متحدہ کو جو ہے شمولیت کرنا ہوگا, انٹر ہونا ہوگا, اور بلوچوں پر جو جاری ظلم و بربریت ہے اس کو جو ہے بند کرانا ہوگا, اور بلوچوں کے جو مطالبات ہیں ان کو جو ہے انہیں پورا کرنا ہوگا, کیونکہ اقوام متحدہ ہی جو ہے
یہ وہ جو ہے آرگنائزیشن اور وہ نیشنز ہیں جو لوگ جو ہے تمام دنیا میں جتنے بھی قوم ہیں جو ہے ان اقوام کی جو ہے حقوق دینے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بلوچ بھی جو ہے انسان ہے, بلوچ بھی جو ہے قوم ہے, بلوچ بھی جو ہے آزادی چاہتی ہے, بلوچ بھی جو ہے دنیا میں جو ہے پڑھنا لکھنا اٹھنا بیٹھنا وہ سب کچھ جانتا ہے, لیکن ابھی جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر سب کچھ کرنا چاہتا ہے. اور آخر میں جو ہے آپ سب کو جو ہے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو ہے آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر یہ موقع دیا, حنیف صاحب اور یہ محمد علی تالپور صاحب یہ سر, اور جو ہے آپ سب کا جو ہے شکریہ ادا کرتی ہوں. اور جو ہے آپ سب سے بھی جو ہے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے بلوچوں کا ساتھ دیں. اگر آپ لوگ انسان ہو جو ہے آپ لوگ جو ہے جو ایک جو ہوتی ہے نا یا صرف جو ہے اپنے ایریا کے بارے میں سوچنا یا جو ہے صرف اپنی جو ہے بارے میں سوچنا, یہ سب جو ہے ان سے ہٹ کر ایز اے جو ہے ہیومن آپ لوگ سوچیں اور جو ہے بلوچوں کا ساتھ دیں, بلوچوں کی آواز بلند کرنے میں ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. Thank you very much. Thank you, Anita. Thank you. Thank you all of you for listening to us.